बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 4 तारीख है और पहली 9 चंदी जुमेरात का दिन है। या रहमानू का आज आप लोगों ने ये खास अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। दोस्तों, आज माह शवाल की 4 तारीख है और पहली 9 चंदी जुमेरात का दिन है। और जो शख्स भी माह शवाल की पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन ये एक वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उसके नसीब और तकदीर को सवार दिया जाता है, उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है। आज या रहमानू पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की रहमत की बारिश हो जाएगी। आज जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए या रहमानू का ये खास वजीफा 9 चंदी जुमेरात के दिन पढ़ लिया जाएगा, अल्लाह पाक से अगर वो 900 करोड़ भी मांगेगा तो मेरा अल्लाह पाक देने पर कादिर है। दोस्तों, ये वजीफा रब्बे करीम के बहुत ही खास और बाबरकत नाम या रहमानू का है, जो माह शवाल की 4 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन आप लोगों ने पढ़ना है। या रहमानू रब्बे करीम का ऐसा बेहतरीन और बाबरकत सिफाती नाम है जिसको पढ़ने के बाद बंदा अल्लाह पाक के रहमो करम पर चला जाता है। अगर कोई बंदा रब के रहमो करम को देखना चाहता है तो या रहमानू को पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा या रहमानू पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है। और आज अगर किसी बंदे पर एक नजर रहमत हो जाए तो हमारी तकदीर बदल जाती है, हमारे घर के हालात बदल जाते हैं, हमारी तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम जिंदगी में जिस चीज की हाजत करते हैं अल्लाह पाक हमारे वो कदमों में ला देता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो जाती है। आज माह शवाल की 4 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन या रहमानू पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए रब्बे करीम से मांगते चले जाना। इंशाअल्लाह ताला आप रब्बे करीम से जिद करके आंखों में आंसू लिए जो भी मांगेंगे रब की जात झोलियां भर भर कर नवाजेगी। लेकिन शर्त यह है कि या रहमानू को बताए गए तरीके से पढ़ना है, रब्बे करीम की जात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़कर जान छुड़ा ली। आपने या रहमानू को बताए गए तरीके और तरतीब से माह शवाल की 4 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन आप लोगों ने पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मामलात, आपकी गरीबी, आपके घर की तंगदस्ती, बेबरकती, हर एक चीज चीखे मारती हुई घर से बाहर निकल जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है, ये अमल इतना तीर व हदफ है कि जो बंदा भी इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिन फेर देते हैं। पूरे साल के जितने भी मामलात हैं वो सब के सब हटा दिए जाते हैं, बेहतरी आ जाती है। बस आप लोगों ने आज माह शवाल की 4 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन या रहमानू का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। आज जिस चीज की आप लोग हाजत करेंगे वही चीज आपके कदमों में लाकर रख दी जाएगी। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने माह शवाल की 4 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन सिर्फ एक बार पढ़ना है। या रहमानू का ये अमल पढ़ते ही दौलत का सैलाब आप लोगों की जिंदगी में आ जाएगा। जो भी आप लोग मांगेंगे अल्लाह पाक आपकी किस्मत और नसीब में लिख देगा। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल के रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद का महीना है। इस महीने में हम लोग रमज़ान की मेहनत का सिला तलब करते हैं और मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां भी नसीब होती हैं। अगर आप अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक नई सुबह की नवीद चाहते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो, ना परेशानियाँ हो और ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शवाल की 4 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है, माह शवाल की 4 तारीख 9 चंदी जुमेरात का दिन है।
یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ یہ موقع ہاتھوں سے جان مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں آپ لوگ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو آج چند منٹ نکال کر بالخصوص آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اس عمل کو کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو آج ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی اس وقت کو پائے وہ لازمی ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لے اور پھر دیکھے اللہ پاک کس طرح سے اس پر رحم و کرم جاری فرماتا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اولاد نرینہ کے لیے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے رزق کے معاملات ہیں اور رزق جو ہے وہ اس کی تنگی ختم ہی نہیں ہو رہی، گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج آپ لوگوں نے ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا مجرب اور مسترد عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو یقین کرے پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک نکتہ، ہر چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کیا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے آپ اس عمل کے ذریعے مستفیض ہو سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، وقت کی بھی پابندی آپ پر کوئی نہیں، کوئی قید نہیں، بس آج ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی دنیا کے کونے سے تعلق رکھتے ہوں، پڑھنا ضرور ہے، اور آپ نے کوئی چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرنا، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ چینی کے اوپر بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں اور اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اگر پیسے آپ کے پاس موجود ہیں تو پیسوں کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں اس عمل کو آپ نے کرنا بہت دھیان سے ہے۔ کوشش کریں کہ گھر میں بیٹھ کے کریں، کیونکہ گھر میں بیٹھ کے کریں گے تو پھر رحمت کا نزول آپ کے گھر میں ہوگا، تو لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے کہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کا رخ کر لیں۔
کیونکہ جب نوری ملائکہ گھر میں آتے ہیں تو وہ گھر کی تمام بے سکونی کو ختم کر جاتے ہیں، بے برکتی کو ختم کر جاتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والو، آج ماہ شوال کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ لازم پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ماہ شوال کی 4 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا۔ میرے مولا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں، شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔
اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا، رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے، تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔
اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اسی طریقے سے ہا میم عین سین قاف یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ نون یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم صاد یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گھروں میں، تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیز پر لوح قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا، جس کے اندر 9 لوح قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان 9 لوح قرآنی کے اندر سے ایک لوح قرآنی ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔ اللہ والوں، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اس کے ترجمہ، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں، الف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا 11 بار، میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، پھر یا ربنا 7 بار، پھر دوبارہ ایک بار سورۃ الفاتحہ۔ اب آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، الف کو کھینچیں گے نہیں، لام اور میم کو کھینچا جائے گا۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ لوگ الف لام میم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرنے۔ دیکھیں، اس کی ایک طریقہ کار ہے، توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں، اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری۔ آپ لوگ جو گالیاں بکتے تھے، جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا، دل آزاری کری، اپنے والدین کا دل دکھایا، کسی کی جائیداد تو ضبط نہیں کر لی، ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں،
मच्छर के पर के बराबर भी आंसू का कतरा आ गया। अगर आपकी आंखें आंसुओं की वजह से हल्की सी भी चमक गई, यकीन करें आप लोगों की किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक इतना रिस्क वाफिर मिकदार में अता करेंगे, आप लोग यकीन करें परेशान हो जाएंगे कि ये नेमतें, ये रहमतें, ये अल्लाह पाक की तवज्जो हमें कैसे हासिल हो रही है। अल्लाह वालों, वजीफा जब भी करें आप लोग तन्हाई में बैठ के करें, अल्लाह पाक की तरफ पूरी पूरी तवज्जो करें। हम लोग करते ये हैं, वजीफा भी पढ़ रहे होते हैं, अपने हिसाब किताब में भी लगे हुए होते हैं, या मोबाइल चला रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं। इस तरीके से वजीफा नहीं किया जाता। वजीफा करने के लिए तवज्जो का बहुत जरूरी है। तवज्जो पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ होगी तभी वजीफा काम करेगा, वरना वजीफा काम नहीं करेगा। अल्लाह वालों, ये खास अमल जो मैंने आपको बताया, जो खास तरीका बताया है, इस तरीके से पढ़ें। और आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स करना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल अगर 3 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 3 बार पढ़िएगा। अव्वल 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपका दिल करे दुरूद पाक अव्वल आखिर आप लोग पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को आप लोग पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं, चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता चीनी पे कैसे होता है। बहुत सिंपल तरीका है। घर में लड़ाई झगड़े अगर होते हैं या आप लोग चीनी को सदका करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में हो सकता है वजीफा। एक मुट्ठी चीनी रहे, अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या फिर किसी के दिल में मोहब्बत बेदार करनी है तो आप लोग वजीफा पढ़ के नियत करके वजीफा पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, नियत जरूरी है हर अमल के लिए, नियत जरूरी है। नियत करने के बाद आप लोगों ने इस वजीफे को पूरा पढ़ लिया, उस चीनी पे दम करें, उसकी कोई मीठी चीज बना के जिसकी दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसको खिला दें। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ना इत्तेफाकी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप लोग घर के बर्तनों में डाल दें जहां पर चीनी का जखीरा होता है, ताकि वो तमाम चीनियों में हल हो जाए। और कोशिश करें कि उस पूरी बरनी पे भी आप लोग एक बार फूंक मार दें तो उसकी तासीर उसके अंदर आ जाएगी, तो मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सदका करना चाहते हैं अल्लाह की राह में कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरे जो कारोबारी बंदिशें हैं वो कट जाए, तो आप लोग एक मुट्ठी चीनी उठाएंगे, उनको सदका कर देंगे। सदका कैसे करेंगे? चींटियों के लिए, चुड़ियों के लिए आप लोग उन चीनी को आप लोग डाल दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। पानी के गिलास में फूंक मारे, कोई अगर बीमार है, शिफा के लिए वजीफा कर रहे हैं तो उसको पानी पिला दें, खुद पानी पी लें, जिसके लिए भी आप चाहें इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन नियत के साथ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, नियत के साथ इस अमल, इस वजीफे को करेंगे। जो मैंने तरतीब आपको बताई उसी तरीके से आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को करना है। अल्लाह वालों, अगर आपकी जो कारोबार की जगह है वहां पर आपको यूं महसूस होता है कि बेबरकती का बहुत ज्यादा आलम है, तो आप लोगों ने उस पानी को दीवार पर छिड़क देना है। इस तरीके से भी ये अमल, ये वजीफा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती कोताही हो गई है, अपने हबीब के सदके तुफैल हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।